नौरीन तुम्हें अब्बू बुला रहे हैं। हिना नौरीन से मुखातिब होते हुए। अच्छा मैं देखती हूँ। नाजुक सी चाल, स्या लंबे बाल, गोरी रंगत की हामिल मासूम सी नूरी ने धीमे से लहजे में कहा, जी अब्बू आपने बुलाया। बेटा आपके कमरे का पंखा ख़राब हो गया है, हिना बता रही थी। जी अब्बू, नौरीन ने कहा। चौधरी साहब ने शफकत भरा हाथ नौरीन के सर पर रखते हुए कहा, बेटा मैं अभी नया पंखा लगवाता हूँ। ये कहकर चौधरी साहब हवेली से बाहर चले गए। नौरीन चौधरी साहब की सबसे बड़ी बेटी थी। वैसे तो चौधरी साहब की 4 बेटियां थीं और इस बात का इल्म गांव में काफ़ी कम लोगों को था, क्योंकि चौधरी ने अपनी बेटियों को 7 पर्दों में रखा हुआ था। चौधरी साहब की पूरे गांव में बड़ी इज्जत थी। मोहल्ले के कोने में ही खान साहब ने नादिर को काफ़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोलकर दी हुई थी। पढ़ने लिखने का ज़्यादा शौक़ नहीं था, इसलिए मैट्रिक में 2 दफ़ा फेल होने के बाद बामुश्किल मैट्रिक का इम्तहान पास कर ही लिया। खान साहब के 2 ही बेटे थे। बड़े बेटे अरसलान की शादी के बाद अरसलान की तालीम अच्छी होने की वजह से इसे अच्छी जगह नौकरी मिल गई। चौधरी साहब ने नादिर की दुकान का जायज़ा लेते हुए इसे कहा, मेरी हवेली के कमरे का पंखा ख़राब हो गया है, मैं ज़रा काम से जा रहा हूँ, तुम मुलाजिम के साथ जाकर पंखा लगा दो। नादिर ने इनकी बात पर सर हिलाते हुए जी कहा। कुछ वक्त गुजरने के बाद नादिर अपना सामान हाथ में लिए मुलाजिम के साथ हवेली की जानिब चल पड़ा। जैसे ही नादिर पंखा फिट करके कमरे से बाहर निकलने लगा, इसकी नज़र सामने खड़ी नौरीन पर पड़ी, जो इसे मुसलसल घूरे जा रही थी। नादिर ने हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर बिखेरी और नौरीन इसे देखती रह गई। इंतहाई खूबसूरत हसीन लड़का, बिल्कुल वैसा जैसा इसने कहानियों में पढ़ा था। वो नादिर के ख्याल में इस कदर खो गई कि इसे पता ही न चला कब नादिर हवेली से बाहर चला गया। नौरीन, उन्होंने खोई हुई नौरीन को हिलाया और दोनों कमरे की जानिब चल पड़ीं। चौधरी ने अपनी बेटियों को इतना ही पढ़ाया था जिससे इन्हें उठने बैठने और बोलने की तमीज़ आ जाती। नौरीन को भी 5 जमातें करवाकर घर बिठा लिया, जबकि नौरीन काफ़ी ज़हीन बच्ची हुआ करती थी। नौरीन अपना ज़्यादातर वक्त नावल या कहानियाँ पढ़ने में गुजारती थी। चौधरी साहब की लाडली बेटी थी, इसलिए उन्होंने कभी नौरीन की किसी बात से इनकार नहीं किया था। अलबत्ता नौरीन अपने मामू के बेटे के साथ बचपन से मांगी हुई थी। हैदर की तालीम मुकम्मल होते ही नौरीन के मामू जान ने हैदर और नौरीन की शादी की बात शुरू कर दी। हैदर ने नौरीन को बचपन में ही देखा था। जब शादी की बात पक्की हुई तो हैदर ने नौरीन की तस्वीर देखी। वो हैदर जो बचपन से ही नौरीन के ख्वाब देखा करता था, इसकी तस्वीर देखते ही इसका दीवाना हो गया। रात दिन इसकी तस्वीर से बातें करता, जबकि नौरीन इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। नौरीन बहुत संजीदा लड़की थी, जबकि हिना बहुत ही शोख और चंचल सी लड़की थी, जो अपनी बड़ी बहन को हैदर का नाम ले लेकर छेड़ा करती थी। लेकिन नौरीन हमेशा की तरह इसे डांट कर रख देती, और अब तो नौरीन को हैदर के नाम पर ज़्यादा ही गुस्सा आने लगा था, क्योंकि अब तो वो सिर्फ नादिर के ख्यालों में गुम रहा करती थी। मुलाजिम हस्बे मामूल आज भी नौरीन बीबी के लिए डाइजेस्ट लेकर आया। हकीकत की दुनिया से बेखबर नौरीन नॉवल और अफसानों की ज़िंदगी को ही सच तस्वुर करने लगी। उस रोज़ जब इसने डाइजेस्ट पढ़ने के लिए खोला तो नादिर का हसीन चेहरा इसकी आंखों के सामने आ गया, और न जाने क्या क्या सोच कर मुस्कुराने लगी। इसका ध्यान हर वक्त सिर्फ नादिर के ख्यालों में डूबा रहता। वो कैसे भी करके एक बार नादिर से मिलना चाहती थी, इससे बात करना चाहती थी, इसे बताना चाहती थी कि नादिर की एक नज़र ने इस पर किस कदर जादू कर दिया है। काफ़ी सोचने के बाद आखिरकार नौरीन के जहन में ख्याल आ ही गया। इसने सोचा वो मुलाजिम से कहकर नादिर तक अपना पैगाम पहुंचाएगी। वो जानती थी मुलाजिम किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि बचपन से ही इनके घर में काम करता था और नौरीन की भी हर बात मानता था। खैर, नौरीन ने हिम्मत बांधी और नादिर को ख़त लिखकर मुलाजिम के हवाले किया। मुलाजिम नौरीन की बहुत इज्जत करता था, इसलिए नौरीन की बात ना टाली और बिना कोई सवाल किए नादिर की दुकान पर जाकर नादिर को ख़त देते हुए कहा, ये नौरीन बीबी ने भेजा है आपके लिए। नादिर ने ख़त खोला, जिसमें लिखा था, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, अगर मुनासिब लगे तो रात 8 बजे आपका इंतज़ार करूँगी। उम्मीद है आप ज़रूर आएंगे। रात के 8 बज चुके थे। नौरीन के सब्र की इंतहा न रही। इतने में मुलाजिम आया और कहने लगा, बीबी जी, नादिर साहब आए हैं। नौरीन के लबों पर गहरी मुस्कुराहट बिखरी
اور اس نے نادر کو بیٹھک میں آنے کا کہا۔ چودھری صاحب اس معاملے میں نہایت سخت آدمی تھے، اس لیے نورین تھوڑی ڈری اور سہمی ہوئی تھی۔ ملازم کمرے سے باہر کھڑا رکھوالی کرتا رہا۔ وہ چودھری صاحب کے روب کی وجہ سے بہت گھبرایا ہوا تھا۔ 2 منٹ کی خاموشی کے بعد نورین نے بولنا شروع کر دیا۔ میں نہیں جانتی آپ کا نام کیا ہے، بس اتنا کہنا ہے میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے آپ کا خیال ذہن سے نہیں جاتا اور آپ سے بات کیے بغیر رہ نہیں سکتی۔ نادر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ محترمہ میرا نام نادر ہے۔ نادر کافی حسین لڑکا تھا، اس سے پہلے بھی کافی لڑکیاں اسے ایسا کہہ چکی تھیں، اس لیے اسے نورین کی بات کچھ خاص نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے نورین کو اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے نورین کی بات سن کر چلا گیا۔ نورین کو یہ بات اور بھی بے چین کر گئی۔ اگلے ہی دن نورین کے ماموں مامی اور ان کی اکلوتی بیٹی زوبیہ نورین اور حیدر کی شادی کی تاریخ کے لیے ان کے گھر آ پہنچے۔ زوبیہ نورین کی بہت اچھی اور بچپن کی دوست تھی۔ نورین کے چہرے سے پریشانی کے آثار صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ زوبیہ خوش تھی کہ نورین اس کی اتنی اچھی دوست اس کی بھابھی بننے جا رہی ہے، لیکن جب اس نے نورین کے چہرے پر اس قدر اداسی دیکھی تو پوچھنے لگی، کیا بات ہے نورین، کیا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ وہ بہت ہی سیدھی سادی تھی، اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے زوبیہ کو ساری بات بتا دی۔ زوبیہ کافی حد تک سمجھدار اور نورین کو اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے اس نے اپنے گھر والوں اور حیدر کو یہ بات بتانے کی بجائے نورین کو سمجھانا ضروری سمجھا۔ زوبیہ نے نورین کو سمجھانے کی کوشش کی، دیکھو نورین، تم اپنے بابا کا مان ہو اور ان کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، اپنے ابا کا مان مت توڑنا اور ان کی عزت کو قائم رکھنے کی کوشش کرو۔ میرا کام ہے تمہیں سمجھانا، آگے تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر زوبیہ کمرے سے باہر چلی گئی اور نورین سوچوں میں گم ہو گئی۔ نورین کے دل و دماغ میں صرف نادر کا بھوت سوار تھا اور کچھ ناول سے بتائی گئی محبت۔ اسے لگتا تھا حقیقت بھی یہی ہے جو افسانوں اور کہانیوں میں بیان کی جاتی ہے۔ نادر نورین سے محبت تو نہ کرتا تھا، البتہ باقی لڑکیوں کی طرح نورین کے ساتھ ٹائم ضرور پاس کرنا چاہتا تھا۔ کچھ روز گزر چکے تھے۔ ایک روز ملازم جب ناول لے کر نورین کے کمرے میں آیا تو ساتھ ایک خط دیا اور بتایا کہ یہ نادر نے دیا ہے۔ نورین فوراً اٹھی اور مسکراتے ہوئے خط پکڑا اور ملازم کو جانے کا کہا، ساتھ ہی کسی کو نہ بتانے کی تلقین کی۔ نورین نے خط کھولا جس میں لکھا تھا، نورین، میں تمہاری زلف کا اسیر ہو گیا ہوں، جب سے تمہیں دیکھا ہے، تم سے ملاقات کی ہے، کچھ اور نظر ہی نہیں آتا، ہر جگہ تمہارا ہی وجود محسوس ہوتا ہے، بس اب نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، کچھ بھی کر کے میری ہو جاؤ، تمہارا نادر۔ یہ سنتے ہی نورین خوشی سے پاگل ہونے لگی اور اس نے پھر نادر سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ اب ملاقات روز کا معمول بن گئی۔ رات کی تاریکی میں جب سب گھر والے سو جاتے، نادر بیٹھک میں آیا کرتا اور گھنٹوں باتیں ہوتی۔ ایک روز ہینا نے نورین کو بیٹھک کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو اس کے پیچھے چل پڑی۔ جب اس نے نادر کو وہاں دیکھا تو حیران اور پریشان رہ گئی۔ ہینا اپنے ابا کے روب اور غصے کو اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے اس نے صبح اٹھتے ہی سارا ماجرا اپنی ماں کے سامنے بیان کیا۔ زینب بی بی چودھری صاحب سے بہت ڈرتی تھیں اور وہ جانتی تھیں کہ چودھری صاحب کو اس بات کا ذرا بھی علم ہو گیا تو نورین کے ساتھ ساتھ اسے بھی جان سے مار ڈالیں گے، اس لیے انہوں نے نورین کو سمجھانا شروع کیا، بیٹا نورین، تم یہ کیا کام کر رہی ہو؟ تمہارے ابا کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں بھی جان سے مار دیں گے اور مجھے بھی۔ نادر جیسے لڑکے لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں اور پھر دھوکہ دے کر چلے جاتے ہیں۔ نورین اماں کی بات کاٹتے ہوئے فوراً بولی، نہیں اماں، نادر ایسا بالکل نہیں ہے، بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو، حیدر بہت ہی شریف اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، سب سے بڑی بات پڑھا لکھا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا، اور پھر ماموں مامی جان بھی تو تم سے بہت پیار کرتے ہیں، بیٹا ہماری عزت کا خیال کرو۔ لیکن نورین پر اماں کی کوئی بات بھی اثر نہیں کر رہی تھی، وہ تو بس نادر کو چاہتی تھی اور بس اسی کی گن گا رہی تھی۔ اماں کے بہت سمجھانے کے باوجود جب نورین اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی تو زینب بی بی نے چودھری صاحب کو سارے معاملے سے آگاہ کر دیا۔ چودھری صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن نورین سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے اپنی بیٹی اور اپنی عزت کا خیال رکھتے ہوئے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ نورین کے ابا کی بہت عزت تھی،
اس لیے اپنی لاڈلی بیٹی کے آگے ہاتھ جوڑے، یہاں تک کہ چودھری صاحب نے اپنی پگڑی اتار کر نورین کے پاؤں میں رکھی اور اپنی عزت کا واسطہ دیا۔ لیکن نورین کو تو صرف نادر چاہیے تھا، اور وہ نادر جو محض اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا۔ یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گی، ہم لڑکیاں بہت معصوم ہوتی ہیں، کوئی دو میٹھے بول بول دے تو اس پر اپنا سب کچھ فار دیتی ہیں۔ خدا را اپنی اور اپنے والدین کی عزت کو سلامت رکھیں، اور سب سے بڑی بات، ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی غیر محرم کو دیکھیں، اس سے ملاقات کریں یا پھر اس سے محبت کے دعوے کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی عزت کی حفاظت رکھے اور ہمیں نیک ہدایت دے، آمین۔ بات حد سے بگڑ گئی اور حیدر تک بھی پہنچ گئی۔ اگرچہ حیدر نورین کو پسند کرتا تھا، مگر اس نے یہ بات سنتے ہی رشتے سے انکار کر دیا۔ آخر مرد تو مرد ہی ہوتا ہے۔ چودھری صاحب نے نورین کو بہت سمجھایا کہ اس لڑکے کو بھول جاؤ، میں اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کر دوں گا، لیکن نورین کو کچھ بھی منظور نہیں تھا۔ نادر کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ اپنی محبت سے مکر گیا اور نورین سے دور دور رہنے لگ گیا، یہاں تک کہ اس کے خط کا جواب بھی نہ دیتا اور اسے نظر انداز کر دیتا۔ چودھری صاحب نے بہت سوچنے کے بعد خان صاحب سے ملاقات کی اور انہیں ساری بات بتانا مناسب سمجھی۔ خان صاحب نے اپنے بیٹے کی غلطی ماننے کی بجائے نورین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور اس پر الزام لگانے لگے۔ چودھری صاحب رونے لگے اور گھر آ کر نورین کو ساری بات بتائی، لیکن نورین کہاں سمجھنے والی تھی، اس کی تو دنیا بس نادر تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیلی اور چودھری صاحب کے خاندان کی کوئی عزت نہ رہی، کسی سے نظر ملانے کے قابل نہ رہے۔ 7 پردوں میں رہنے والی بیٹی اب ہر کسی کی زبان پر تھی۔ چودھری صاحب ہر وقت سوچ میں ڈوبے رہتے، جب بڑی بیٹی ایسی ہے تو چھوٹیوں پر کیا اثر ہوگا۔ نورین کی اماں بھی پریشان رہنے لگی، پریشانیوں کی وجہ سے بیماریوں نے آ گھیرا اور بستر سے جا لگیں۔ نورین نے نادر کو خط لکھا کہ اگر تم مجھ سے ملنے نہ آئے تو میں زہر پی لوں گی۔ نادر نے نورین کی کوئی پرواہ نہ کی اور وہ اپنی دنیا میں مگن رہنے لگا۔ 2 دن گزرنے کے بعد جب نادر کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو نورین نے زہر پی لیا۔ ہینا نے نورین کی حالت دیکھی تو فوراً اماں ابا کو بتایا۔ جلد ہسپتال لے جانے کی وجہ سے نورین موت کے جال سے تو نکل گئی، لیکن نادر کے جال سے نہ نکلی۔ نورین کی اماں یہ صدمہ برداشت نہ کر سکیں اور اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ اولاد کا غم وہ واحد غم ہوتا ہے جو ماں باپ کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ ماں کی موت کے بعد اور نادر کی بے رخی کی وجہ سے نورین بہت غمزدہ سی ہو گئی اور بہت گمسم رہنے لگی۔ جب نادر کو ان سب باتوں کی خبر ملی تو اس کو احساس ہوا کہ نورین تو سچ میں اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ اس نے نورین کو ملنے کا پیغام بھیجا۔ اس نے نورین کو دیکھتے ہی کہا، نورین، تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اور نادر کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل پڑے۔ شاید اسے نورین کی محبت کا احساس ہوا تھا۔ اس نے نورین کو کہا، نورین، ہم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، تمہیں یہ بات تسلیم کرنا ہوگی۔ نہ میں تمہارے قابل ہوں، آج سے تم اپنے راستے، میں اپنے راستے۔ میرے پیچھے اپنی زندگی خراب مت کرو، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ سب سن کر نورین رونے لگی اور گھر چلی آئی۔ چودھری صاحب نے سوچا ماں کی موت کے بعد شاید اب ان کی بیٹی سنبھل جائے اور انہیں ان کی پہلی والی نورین مل جائے، مگر نورین کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ نادر کو نہ بھلا سکی۔ خان صاحب نے نادر کا رشتہ اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ پکا کر دیا۔ نادر کو زہرا بالکل بھی پسند نہ تھی، مگر خان صاحب نے نادر کو حکم دیا کہ اگر تم نے زہرا سے شادی کرنے سے انکار کیا تو میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گا۔ مگر پھر بھی نادر نے شادی سے انکار کر دیا اور گھر چھوڑ دیا۔ کچھ ہفتے گزرنے کے بعد جب نادر گھر واپس نہ آیا تو ارسلان نے پولیس میں رپورٹ درج کروا دی۔ جب پولیس کی کافی تفتیش کے بعد بھی نادر کا کچھ نہ پتہ چل سکا تو خان صاحب چودھری صاحب کے گھر جا پہنچے اور انہیں دھمکی لگائی کہ اگر 2 دن کے اندر میرا بیٹا نہ ملا تو میں تمہاری بڑی بیٹی کے ساتھ ساتھ باقی بیٹیوں کا بھی قتل کروا دوں گا۔ یہ سن کر چودھری صاحب پریشان رہنے لگے اور انہوں نے بھی نادر کا پتہ لگانا شروع کیا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ ایک روز صبح صبح دروازے پر دستک ہوئی۔ نورین کے نام کا خط ملا جس پر لکھا تھا، نورین، میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں۔ میرے ابو جی نے میرا رشتہ زہرا سے کر دیا تھا اور اگلے ہی ہفتے میری شادی کا فیصلہ بھی سنا دیا تھا، لیکن مجھے ان کا فیصلہ ہرگز قبول نہیں تھا، اس لیے میں گاؤں چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ نورین، میں صرف تمہارا ہوں، اس جہاں میں تو ممکن نہیں۔
مگر اس امید کے ساتھ خداحافظ کہ اگلے جہاں میں تمہیں تمہارا ہو کر ملوں گا۔ خوش رہنا، اور چودھری صاحب سے کہنا کہ میں ان کی معافی کے قابل تو نہیں، مگر پھر بھی اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں، تمہارا نادر۔ یہ پڑھتے ہی نورین زور زور سے رونے لگی۔ اسی شام پولیس کو گاؤں کی بڑی نہر سے ایک لاش برآمد ہوئی اور تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ لاش نادر کی ہی ہے۔ جب نورین کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ جیسے ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی۔ 1 سال گزر چکا تھا۔ چودھری صاحب نورین اور اپنی باقی بیٹیوں سمیت شہر روانہ ہو گئے۔ نورین زندہ تو تھی مگر زندوں میں شمار نہ تھی۔ سارا دن ایک ہی جگہ بیٹھی رہتی، نہ کچھ بولتی نہ ہی کسی کی سنتی۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ اس کی باقی 2 بہنیں بھی اچھے اداروں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے لگیں۔ ایک روز حیدر کا شہر سے گزر ہوا تو اس نے چودھری صاحب کو دیکھا اور ان سے سلام دعا کے بعد ان کے کافی اصرار پر ان کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا۔ چودھری صاحب نے حیدر کو ان تمام باتوں سے باخبر کیا، کیونکہ حیدر ایک نیک اور نرم دل انسان تھا، اس لیے اسے تمام باتیں سن کر بہت افسوس ہوا۔ جب اس نے نورین کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ حیدر نورین سے کہنے لگا، نورین، جانے والا اس دنیا سے چلا گیا ہے، اسی میں اللہ کی بہتری ہوگی۔ اگر تم چاہو تو اب بھی سب کچھ بھلا کر مجھ سے شادی کر سکتی ہو۔ لیکن نورین نے اسے یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ نہیں حیدر، میں اب صرف نادر سے ہی محبت کرتی ہوں۔ اس جہان میں اس کی نہ ہو سکی تو کوئی بات نہیں، اگلے جہاں میں ضرور اس کی ہو کر ملوں گی۔ اگر تم چاہو تو ہینا سے شادی کر سکتے ہو۔ کافی سوچنے کے بعد حیدر نے چودھری صاحب سے ہینا کا ہاتھ مانگا اور اگلے ہی روز ماموں مامی اور زوبیہ شہر آ گئے۔ انہیں بھی ہینا کا رشتہ دل سے قبول تھا۔ ہینا اور حیدر کی شادی ہو گئی۔ حیدر اور ہینا بھی اپنی فیملی کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگے، مگر اب خان صاحب بہت پچھتاتے اور روتے تھے کہ کاش وہ اس ٹائم اپنے بیٹے کی بات مان کر اس کی شادی نورین سے کر دیتے تو آج 2 گھر برباد نہ ہوتے۔ ایک چھوٹی سی ضد اور انا کی وجہ سے بیٹے کو کھو دیا۔ اس لیے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کی رائے ضرور لیں اور اگر مناسب ہو تو ان کی بات مان لیں۔